बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन 2024 ख़त्म होने को है। 2024 के अंदर मक़बूज़ा कश्मीर में जो इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ हुई हैं, जिस तरह से मईशत बदहाली की तरफ जा रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मक़बूज़ा कश्मीर में 35% से ज़ायद हो चुका है, और इसके साथ साथ जो काले कवानीन का वहाँ पे राज है और वहाँ पे मीडिया की आवाज़ को जो बंद किया गया है, तो आज हम लेकर आए हैं पूरे साल का राउंड अप के पूरे साल में इन तमाम डायमेंशंस के अंदर कश्मीरियों के साथ क्या कुछ हुआ। पाकिस्तान ने बतौर फरीक, बतौर सफ़ीर, पाकिस्तान किस तरह से कश्मीरियों की आवाज़ बनता रहा, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो या दीगर पार सेंटर्स हों, उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो एक इहाता देने की हम कोशिश करेंगे इसमें कि बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल सतह के ऊपर जहाँ पे और बड़े मसाइल रहे, यूक्रेन और रशिया का मामला रहा, इसी तरीके से इज़राइल जो फिस्तायत और जो बर्बरियत ढा रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, वो मामला रहा। इसके साथ साथ जो मक़बूज़ा कश्मीर की सूरत हाल है, वो किस कदर इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया और इंटरनेशनल सतह के ऊपर वो उजागर की गई। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम गाहे बगाहे आपको बताते रहे हैं अपने प्रोग्राम कश्मीर टुडे की वसातत से, और पूरा साल हम आपको अपडेट करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि साल का इख्तिताम हुआ चाहता है, तो हम इस हवाले से आपको बताएंगे कि पूरे साल में मक़बूज़ा कश्मीर की सूरत हाल वहाँ पे मुख्तलिफ डायमेंशंस में, मुख्तलिफ इसकी जहतों में क्या रही। सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो स्टैटिस्टिकली डेटा हमारे पास KMS की तरफ से मौसूल हुआ, उसके मुताबिक 96 कश्मीरियों को भारतीय बर्बरियत का निशाना बनाया गया और उन्हें शहीद किया गया जाली मुकाबलों में, जाली इनकाउंटर्स के साथ। इसी तरीके से 45 कश्मीरी वो हैं जिन्हें दौरान हिरासत जो है वो शहीद किया गया। 67 कश्मीरी वो हैं जिन पर टॉर्चर किया गया, उन्हें शदीद ज़ख्मी किया गया और इस वक्त वो शदीद ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं। 3452 कश्मीरी वो हैं जिन्हें 2024 में पाबंद सरासिल किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया, और इस वक्त ना सिर्फ वो मक़बूज़ा कश्मीर की जेलों में हैं, बल्कि दूर दराज 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर श्रीनगर से वो दूर दराज हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में, यूपी की जेलों में हैं, इसी तरीके से वो हरियाणा की जेलों में हैं, वो देहरादून की जेलों में हैं, मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त मुक़ैद हैं, और उनको इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है, उनकी फैमिलीज़ को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है, इतने दूर उन्हें पाबंद सरासिल करके। इसी तरीके से 8 ख़वातीन जो हैं 2024 में वो बेवगी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुई, उनके शौहरों को शहीद कर दिया गया और वो बेवा हुई, और 24 बच्चे यतीम हुए। ऑलरेडी मक़बूज़ा कश्मीर में 1 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनमें मज़ीद 24 बच्चों के यतीम बच्चों का इजाफ़ा हुआ 2024 में, और इसी तरीके से 2 ख़वातीन की इस्मत दरी की गई जो भारतीय फ़ौज एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करती है मक़बूज़ा कश्मीर की ख़वातीन के हवाले से, ताकि उनके मर्दों को तहरीके हुर्रियत से, तहरीके आज़ादी से दूर रखा जा सके। 2 ख़वातीन की इस्मत दरी की गई, और जो जाली मुकाबले किए जाते हैं, कासोस किए जाते हैं, रात की ठिठुरती सर्दी में लोगों को बाहर निकाल कर खड़ा किया जाता है, वो कासोस 2176 कासोस जो हैं वो 2024 में किए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम जनवरी से ऑनवर्ड शुरू करें तो 5 जनवरी 1949 को एक करारदाद मंजूर की गई अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, और उस करारदाद में कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत का जो वादा किया गया, कश्मीरियों ने 5 जनवरी 2024 को ये दिन मनाया, पाकिस्तानियों ने ये दिन मनाया, और पूरी दुनिया में ये जो कश्मीरी बसने वाले हैं, पाकिस्तानी वहाँ पे बसते हैं, डायस्पोरा जिसे हम कहते हैं, उन्होंने ये दिन मनाकर जो पार सेंटर्स हैं, बिलखुसूस यूनाइटेड नेशंस, उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि आपने 77 बरस पहले हमसे वादा किया था कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा, उन्हें प्लेबिसाइड का हक़ मिलेगा, वो आज तक नहीं मिल सका। इसी तरीके से 5 फरवरी 2024 को यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। ये पाकिस्तान की जानिब से तजदीद अहद का दिन होता है कि कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर का जो मसला है, उसे इंटरनेशनल सतह के ऊपर उठाना
پاکستان اس کا فریق بھی ہے، پاکستان اس کا وکیل بھی ہے، پاکستان اس کا سفیر بھی ہے، پاکستان یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھاتا رہے گا۔ پاکستانی قوم نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں، یہ 12-13 ملین کشمیری جو اس وقت صعوبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی آواز پوری پاکستانی 25 کروڑ عوام بنے گی۔ اور پاکستانی حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جہاں جہاں کشمیریوں کو ضرورت پڑے گی پاکستان ان کی پشت پر کھڑا ہے، پاکستان ان کی پشتی بانی کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں 5 اگست 2019 کے اس اقدام کے حوالے سے جو ہندوستان نے یونیلیٹرل اقدام کیا اور جو کشمیر کی ریاست کی حیثیت تھی مقبوضہ کشمیر کی، اس کو یوٹی میں تبدیل کر دیا، 2 یوٹیز بنا دی گئیں، آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر دیا گیا۔ کشمیر کی جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی جس میں کچھ خصوصی حق حاصل تھا مقبوضہ کشمیر کی عوام کو، وہ ان سے چھین لیا گیا اور اس دن کو کشمیریوں نے یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ اس دن کشمیریوں نے باہر نکل کر مقبوضہ کشمیر کے اندر، اسی طریقے سے مظفر آباد کے اندر پاکستان میں جو بسنے والے کشمیری ہیں، انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے کشمیریوں کا، اس نے یہ بتایا کہ ہندوستان نے جو اقدام لیا ہے نہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے اور نہ ہی یہ اقدام جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہندوستان کے کچھ ڈیزائنز ہیں، ان ڈیزائنز کے حوالے سے بتایا گیا جیسے ڈیموگرافک چینج کرنا، جیسے معیشت کو بدحال کرنا، جیسے جو اپنا کارپوریٹ مائنڈ ہے اس کو مقبوضہ کشمیر کے اندر لے کر آنا، کالے قوانین کا راج کرنا، اور اسی طریقے سے مختلف اور جو جہتیں ہیں جس پہ ہندوستان کام کر رہا ہے پچھلے 5-6 سالوں سے مقبوضہ کشمیر میں 5 سال مکمل ہونے کے حوالے سے یہ جو ہے یوم سیاہ منایا گیا۔ 5 اگست 2019 کے اقدام کو پوری دنیا میں بسنے والے کشمیریوں نے کنڈیم کیا۔ اسی طریقے سے 27 اکتوبر 1947 کو جو بھارت نے فوج کشی کی مقبوضہ کشمیر کے اندر اور شب خون مارا، کشمیریوں نے اس دن کو بھی یوم سیاہ کے طور پر منایا اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ کس طرح سے بھارت نے انٹرنیشنل لاز کو، انٹرنیشنل رولز کو جو ہے وہ بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے یہ اقدام کیا اور اپنی فوج کو ناجائز طریقے سے وہاں پہ اتارا۔ اور 1989 کے بعد سے اس کی جو فوج ہے وہ آج اگر دیکھا جائے تو تعداد 1 ملین سے زائد اس کی فوج بن چکی ہے، اور انہوں نے جو صعوبتیں وہاں کی کشمیریوں پر گرائی ہیں وہ 1 لاکھ سے زائد کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں خواتین ان کی عصمت دری کی گئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہیں، اور یہ ان کی فوج کشی کی وجہ سے یہ سارا کچھ معاملہ سامنے آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی فوج کے وہاں جنگی جرائم ہیں، جس طرح سے انہوں نے کنن پوش پورا کیا، جس طرح سے انہوں نے مختلف اور ایسے واقعات کیے، ان کو کشمیریوں نے اس دن میں پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کی۔ اور خاص طور پہ جو جموں میسیکر ہوا اس حوالے سے کشمیریوں نے یوم سیاہ بنا کر دنیا کو یہ بھی بتایا کہ جموں میں لاکھوں کی تعداد میں جو کشمیری ہیں انہیں شہید کیا گیا، ہندوستانی فوج کی جانب سے کیا گیا، ڈوگرا کی فوج کی جانب سے کیا گیا، اور اسی طریقے سے RSS گنڈوں کی جانب سے کیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم آپ کو بتائیں اقوام متحدہ کی جو مختلف قراردادیں ہیں اس حوالے سے بات کشمیری کرتے رہتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی آئی اگست میں اور سپٹمبر میں، وہ رپورٹس آئیں، 2 رپورٹس آئیں جس میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے اقوام متحدہ کے جو ریپورٹرز ہیں انہوں نے تذکرہ کیا، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کالے قوانین کا استعمال کر کے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے۔ یہ کشمیریوں کے لیے سائے ریلیف تھا کہ اقوام متحدہ کے ریپورٹرز گاہے بگاہے ان تمام پابندیوں کے باوجود کہ اقوام متحدہ کے اس مشن کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کے باوجود اقوام متحدہ کے جو ریپورٹرز ہیں وہ اس طرح کی جو مستند رپورٹ سامنے لے کر آتے ہیں، یہ ہندوستان کا جو چہرہ ہے اسے بے نقاب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سپٹمبر میں ہونے والے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے جہاں پہ اور معاملات پہ بات کی، ان کا جو خطاب تھا اس میں سب سے زیادہ جس معاملے پر بات کی گئی وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی
جو پامالیاں ہیں اس کا تذکرہ کیا، مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان وہاں پہ کالے قوانین کا استعمال کر رہا ہے اس کا تذکرہ کیا، اور مقبوضہ کشمیر کی آواز بن کر پوری دنیا کو ان کے وعدے یاد دلائے جو انہوں نے 77 برس پہلے کیے تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس حوالے سے مزید کیا کہا، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ India's policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. Inspired by the legitimacy of their epic struggle, they remain defiant. Their heart-wrenching stories remind us that behind every statistic lies a human life, a dream deferred, and a hope shattered. اگر ہم بات کریں 2024 کے حوالے سے جہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں دیگر واقعات رونما ہوئے، وہاں پہ بھارت نے 10 سال بعد ڈھونگ انتخابات کروا کر دنیا کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ جمہوریت کا راج ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان ڈھونگ انتخابات سے پہلے وہاں کے جو لیفٹننٹ گورنر ہے منوج سنہا، اس کے اختیارات ایڈمنسٹریٹیولی فائنینشلی بڑھا دیے گئے، اور سی ایم جو انتخابات کے نتیجے میں بنے عمر عبداللہ، ان کے پاس ایک چپڑاسی کو بھرتی کرنے کے اختیارات بھی نہیں ہیں، جس کا ذکر وہ بارہا اپنی کئی پریس کانفرنسز میں کر چکے ہیں۔ جو عمر عبداللہ ہے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آتے ہی جو سینٹر ہے یا انڈیا ہے اس سے ڈیمانڈ کریں گے اسٹیٹ ہوڈ کی۔ اگرچہ ایک قرارداد پاس کی گئی لیکن وہ قرارداد کشمیریوں نے اسے رد کر دیا کیونکہ وہ اپولوجیٹک تھی۔ ان انتخابات میں جہاں ہندوستان نے مختلف حربوں کے تحت جموں کی سیٹیں بڑھانے کے لیے اقدامات کیے، ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو قیام اس کا عمل میں لایا، تو اس کے نتیجے میں ہندوستان یہ سوچ رہا تھا کہ بی جے پی کو واضح اکثریت مل سکتی ہے جموں میں اور ویلی کے اندر، جبکہ کشمیریوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا اور بی جے پی کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ناظرین، سال 2024 کے حوالے سے ہم نے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ بھی رونما ہوا اس حوالے سے آپ کو ایک سنیپ شاٹ دیا، ایک راؤنڈ اپ دیا کہ پورے سال میں کیا کچھ ہوا۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بڑی زبردست شخصیات موجود ہیں۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے سید گلشن صاحب نے، آپ سینئر حریت رہنما ہیں، مشتاق وانی صاحب سینئر حریت رہنما اور تجزیہ کار ہیں، عبدالحمید لون صاحب کشمیری رہنما اور تجزیہ کار ہیں، اور اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں طیبہ خورشید، یوتھ فرام اے جے کے اینڈ ریسرچر ہیں آپ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز اے جے کے۔ آپ تمام پینلسٹ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ٹو سٹارٹ وتھ سید گلشن صاحب، 2024 مقبوضہ کشمیر کشمیریوں کے لیے کیسا سال رہا؟ ریاست جموں کشمیر کی عوام کو ان میں ایک یقین سا پیدا ہو گیا تھا کہ ریاستی عوام اب راج حکومت کرے گی۔ فاروق عبداللہ کو بی جے پی کے نظریے کو دفن کر دیا تھا کیونکہ جموں کشمیر میں اس کو کوئی سیٹ ملی نہیں تھی۔ حکومت آئے گی، لوگوں کے مصائب، لوگوں کی تکالیف کم ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ عمر عبداللہ کے اپنے ممبران اسمبلی اسے نالان ہیں۔ اب اگر ریسنٹ 24 دسمبر کو آپ دیکھیں، 24 دسمبر کو ہندوستان نے پونچھ، راجوری، ادھمپور، کشتواڑ اور ریاست جموں کشمیر کے اندر یہ جموں کے 4 ضلع اور کپواڑہ، بارہمولہ اور بانڈی پورہ کے اندر چھاپے مارے، گھر گھر تلاشی شروع کی گئی، آرمی گھروں کے اندر گھسی، توڑ پھوڑ کیا گیا۔ خواتین اور بچوں کو رات کو -10 سے 12 ڈگری ٹمپریچر میں ان کو باہر کھلے آسمان تلے رکھا گیا، اور یوں ریاست جموں کشمیر کی عوام پہ وہی جو تسلسل 1947 اور 2005 سے تھا وہ اسی طرح جاری ہے۔ اب تھوڑا سا ہم کوئک اس کو راؤنڈ اپ رکھیں گے۔ وانی صاحب، 2024 کیونکہ کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا، ان یور پرسپیکٹیو 2024 کشمیریوں کے لیے خاص طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی نے جس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، کیا 2024 میں اس طرح سے رسپونڈ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو اب عرصہ دراز سے جو عالمی برادری ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہی اس طرح جس کو کرنا چاہیے تھا۔ اقوام متحدہ نے جیسے اور دنیا کے مسائل حل کیے، جیسے مشرقی تیمور تھا، جنوبی سوڈان تھا، آئرلینڈ تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین کے بارے میں ان کا موقف ذرا مختلف ہے، نامعلوم کیوں۔
تو اس سال بھی یہی ہوا کہ عالمی برادری نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور یہ مسئلہ جیسے 78 سالوں سے چل رہا تھا اسی طرح یہ چل رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان کی طرف سے کوششیں ہوتی رہیں کہ ہر جو عالمی فورم تھا وہاں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے وہ حریت رہنما ہوں، چاہے کشمیری ہوں، چاہے پاکستان کے رہنما ہوں، جہاں بھی انہیں موقع ملا وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے طور پر بھرپور کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو اب کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا گیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف، یا وہاں پر جو قتل و غارت ہے اس کو رکوانے کے لیے، یا انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں وہاں ہو رہی ہیں جن کا ابھی گلشن صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنے زخمی ہوئے وغیرہ، تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ تو امید ہے کہ آئندہ وقت میں عالمی برادری اپنے جو اس کے فرائض ہیں یا وہ جس طرح امن قائم کرنا چاہتی ہے دنیا میں اس کے لیے، جی وعدے بھی تو ہے نا کشمیر، وعدے کے ساتھ بہت سارے کشمیر، اب امریکہ کی پالیسی یہی ہے کہ مسئلہ کشمیر متنازع ہے، اسی طرح یورپ والے بھی سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ابھی متنازع ہے، یہ تو سمجھتے ہیں سارے، لیکن عملاً کوئی ایسا کردار ابھی عالمی برادری کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا کہ مسئلہ کشمیر کی طرف آگے جائیں۔ پھر ہم 5 اگست 2019 کو دیکھیں، اس کے بعد تو مسئلہ کشمیر اور گھمبیر ہو گیا، اور بھارت تو اب یہ کہہ رہا ہے جی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا، حالانکہ بین الاقوامی طور پر اور اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اس کے مطابق مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا یقیناً اس خطے کا امن جو ہے وہ خطرے میں رہے گا، اور جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلاتے رہیں گے۔ منڈلاتے ٹھیک ہے لون صاحب، جس طرح سے کشمیری معیشت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 2019 کے بعد سے $5 بلین کا کشمیری معاش کو یا اس کی معیشت کو نقصان پہنچ چکا ہے، ہاؤ ڈو یو سی جس طرح ایک پلاننگ کے ساتھ ہندوستان کشمیر کی معیشت کو، چاہے وہ ہارٹیکلچر ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ ان کی دیگر انڈسٹریز ہوں، اسے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، 2024 کشمیر کی معیشت کے حوالے سے کیسا سال رہا؟ دیکھیں، ہندوستان نے جو دعوے کیے تھے وہ سارے کھوکھلے تھے، اور یہ دنیا کو مس لیڈ کرنے کے لیے ڈسیڈ، دھوکہ دہی، فراڈ، دونس تھا۔ 5 اگست 2019 جب مقبوضہ جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا، اس کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام جو ہے شکنجے کسے گئے ہیں، روزگار چھین لیا گیا ہے، معاشی قتل کیا گیا ہے، جو فروٹ سے وابستہ لوگ تھے، جو فروٹ انڈسٹری ہے یا ایگریکلچر سے جو وابستہ لوگ تھے، ان کا روزگار تباہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو ملازمتوں سے برطرف کرنا اور غیر ریاستی لوگوں کو وہاں منتخب کرنا، انہیں نوکری دینا، یہ ہندوستان نے ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کیا تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو میں کمزور کر سکوں، ان کو تحریک آزادی سے وابستہ جو ان کے جذبات ہیں ان کو توڑوں۔ یہ اس کی ہمیشہ سے جو ہے نا وہ سازش رہی ہے۔ تو وہیں ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، بین الاقوامی ایوانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جہاں ہمارے ساتھ وعدے بھی کیے گئے ہیں، جہاں ہمارے ساتھ جو ہماری قراردادیں بھی موجود ہے، تاہم کشمیریوں کو بھیڑ بکری سمجھا گیا۔ کشمیر کے اندر اس وقت بھارتی فورسز کو استثنا حاصل ہے، وہ کچھ بھی کرے، کسی جگہ وہ احتساب کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ہندوستان ایک منصوبہ بند سازش کے تحت معاشی طور پہ ہمیں قتل کر رہا ہے، تو لہٰذا ہندوستان ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جی طیبہ خورشید، آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم ایک اور ڈائمنشن جس میں کالے قوانین ہیں، اس میں میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں، انٹرنیٹ کی بند ہے، کیا 2024 کو مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے کسی طور پہ بھی آپ ایسا سال سمجھ سکتی ہیں جس میں کشمیریوں کو کچھ سایہ آف ریلیف ملا ہو؟ 2024 باقی تمام سالوں کی طرح کشمیریوں کے لیے بالکل ایک اچھا سال ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اگر ہم یوتھ کی بھی بات کریں تو وہاں کی یوتھ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ڈپرائیوڈ فیل کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2019 کے بعد جو لاک ڈاؤن تھا، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سے وہاں پہ جو کشمیری یوتھ ہے وہاں پہ ان کو اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے کوئی مواقع نہیں مل رہے، اور ان ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور گریوینسز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جی وہ بات کریں گے ابھی ہم۔ اگر ہم آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل سے بھی اس کو ٹیکنالوجیز مل رہی ہیں، وہ بہت ہائی اینڈ ٹیکنالوجیز سرویلینس کی یوز کر رہے ہیں، اور اس کے تھرو وہ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کشمیری اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور کشمیری بیسکلی اپنی آواز جو ہے وہ کسی بھی فورم پہ وہاں سے ہمارے پاس نہیں آ رہی، اور اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں اس سائڈ آف کشمیر کو ہمیں ان کی آواز بننا ہے، کیونکہ وہاں پہ کمپلیٹ ایک انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے،
وہاں پہ جرنلسٹ جو ہیں ان کو قید و بند میں وہ ہیں اور ان کو کوئی آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو یوز کر سکیں. اور وار کرائم بہت ڈیٹیل میں ہمارے سینئر رہنما نے ڈسکس کیے ہیں کہ کیسے کشمیریوں کی آواز کو جو ہے وہ مکمل طور پہ انڈیا نے بالکل بند کر دیا ہے اور امپورٹنٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے انڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز کو دبا رہا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا 2024 کے حوالے سے کیسا سال رہا مقبوضہ کشمیر کے لیے، لیکن ابھی کرن یہ واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں. آئے دن کچھ نہ کچھ کشمیریوں کے اوپر جو ہے وہ قیامت بن کے کوئی نہ کوئی واقعہ ٹوٹتا ہے. اس طرح کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ ہے ریزرویشن پالیسی کا. یہ جو ریزرویشن پالیسی ہے، یہ ریزرویشن پالیسی بنیادی طور پہ ہے کیا؟ اس کو کب لایا گیا؟ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ آج عمر عبداللہ کے اپنی پارٹی کے لوگ اس کے اپنے ہی جو سی ایم ہاؤس ہے اس کے باہر کھڑے ہو کر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ اس پر یقیناً بات کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہاں کی یوتھ کا، جیسے کہ ابھی طیبہ نے بھی بات کی پچھلے ٹاپک کے اندر کہ وہاں پہ امپلائمنٹ ہے، اور ان امپلائمنٹ کا جو ریٹ اس وقت کشمیر میں چل رہا ہے دیٹ از 35%. جو ریزرویشن پالیسی ہے اس کے اندر جو میجورٹی ہے اس کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ منوج سنہا، یہ جب ری آرگنائزیشن ایکٹ جو ہے اس کو لایا گیا تو ریزرویشن پالیسی اس وقت یہ شخص لے کر آیا، اور اس کے لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جن کو یہاں پہ لا کر بسایا جا رہا ہے، جس طرح کے ڈیفنس کے پرسنل ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو ریزرویشن پالیسی میں اتنا جو ہے وہ کوٹا یا شیئر دے دیا جائے کہ جو اوپن میرٹ ہے، جو جنرل کوٹا ہے، وہ کم ہو جائے. اب یہاں پہ نہ پاپولیشن کا خیال رکھا گیا ہے، نہ کسی اور چیز کا خیال رکھا گیا ہے. المیہ یہ ہو گیا ہے کہ جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے اس کا جو شیئر ہے وہ کم ہو کر 40% رہ گیا ہے، یا 40% سے بھی کم رہ گیا ہے. اور جو ریزرویشن پالیسی ہے جس کے اندر شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائب، مختلف انہوں نے کیٹیگریز کو متعارف کروایا ہے، وہ آلموسٹ 70% کے قریب ہے. اس پر ذرا بات کریں گے کہ کشمیری یوتھ اس حوالے سے کیا کہتی ہے. جو احتجاج کر رہی ہے، اور خاص طور پہ گپکار جو ہاؤس ہے ان کا، وہاں اس کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے وہ شیئر کرتے ہیں. جب سے نیٹ پی جی کے ریزلٹس آئے میں نے تب سے بک کھولی ہی نہیں. جب بھی میں بک اوپن کرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں پڑھ کس لے رہا ہوں، جب بننا ہی کچھ نہیں ہے، جب میرے پاس آگے جا کے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے موقع ہی نہیں ہے، پھر میرے پڑھنے کا کیا مطلب؟ Want back SRO 49, eradication of Rule 17 and implementation of bond policy in J&K, جو کہ باقی اسٹیٹس میں. یہ تو ہمارا یوتھ تو کرنچ وائپ آؤٹ ہو جائے گا اوپن میرٹ کا. یو نو یو آر ڈسیونگ دی پیپل آف جموں کشمیر. بچے وہ بہت زیادہ جو ہے اسٹریسڈ ہے، اویسی بچے تو اسٹریٹس پہ آئیں گی کیونکہ بہت ساری جو ہے انجسٹس بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے. Seats for the open merit students have been reduced, which is a clear injustice against all of us. We are becoming a minority despite having a majority of the population. We are becoming a minority, and it's not only about doctors, it's about our healthcare جو کہ collapse ہو جائے گی. جی آپ نے سنا ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر سے جو یوتھ جو ایک خواب سجائے ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اسے ملے گا ریزرویشن پالیسی کے تحت، اس کی نظر ان کا فیوچر ہو چکا ہے. طیبہ میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو سی دس ریزرویشن پالیسی؟ کتنا استحصال ہو رہا ہے کشمیری یوتھ کا؟ آلموسٹ 70% جو ہے وہ پاپولیشن اس وقت جنرل یا اوپن میرٹ کی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپن میرٹ ایسوسی ایشن ہے وہ گپکار میں ان کے گھر کے سامنے سراپا احتجاج ہے. اور یوتھ جو ہے وہ کشمیری یوتھ کو ہمیشہ سے وہاں پہ نگلیکٹ کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ ڈرگز کو بہت زیادہ عام کر رہے تاکہ کشمیری یوتھ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے. لیکن یہ ریزرویشن پالیسی جو ہے وہ بالکل ایک ڈسکریمنیشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اوپن میرٹ پہ کمپیٹ کرتے تھے. اور کشمیری نوجوان یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پالیسی کو ریشنلائز کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو شیڈیول کاسٹ ہیں جو ریزرو کوٹا ہے ان کی پاپولیشن اس وقت 30% سے بھی کم ہے، اور ان کو وہ 70% جو ہے وہ کوٹا دے رہے ہیں. اور جن کی پاپولیشن جو جنرل یا اوپن میرٹ والے نوجوان ہیں ان کی پاپولیشن 70% سے زیادہ ہے، اور ان کو وہ کم کر کے 26 یا 30% تک لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی ڈسکریمنیشن ہے. اور یہ بھی پالیسی ہے کہ جو آپس میں اوپن میرٹ اور جو ریزرو یا شیڈیول کاسٹ ہیں ان کا بھی آپس میں ایک ان کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے.
ہے اور اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں. اور اس میں سب سے جو خوشائن بات یہ ہے کہ تمام جو پارٹیز ہیں جموں اور کشمیر کی وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ کیسے نیشنل کانفرنس کے لیڈر جو ہیں اور ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں آغا روح اللہ, ان نے بھی نوجوانوں کے ساتھ جوائن کیا ہے اس پروٹیسٹ کو, اور وہ بھی اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا طیبہ. میں یہاں پہ آپ کو ایک اور نقطے میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یو بلانگ ٹو آزاد کشمیر, آپ آزاد کشمیر سے ہیں, تو یہاں کی یوتھ کو جو اپرچونٹیز اویلیبل ہیں, کیا اس کا آیوٹا بھی اویلیبلٹی ہے اس اپرچونٹی کی مقبوضہ کشمیر کی یوتھ کو؟ دیکھیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ایز کشمیری یہاں پہ آزاد جموں کشمیر میں ہمیں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹیز ہے, یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں, اور بینگ اے کشمیری میں نے اپنی تعلیم, میں نے اپنا بیچلرز اپنا ماسٹرز دونوں پاکستان میں نے کیے, اور ہمیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ہمیں بلکہ کیا کشمیری یوتھ سوچ بھی سکتی ہے کہ وہ انڈیا کے کسی کالج یونیورسٹی میں جا کے اپنی تعلیم مکمل کرے گی کشمیری آئیڈینٹی اور مسلمان آئیڈینٹی کے ساتھ؟ بالکل بھی. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ اپنے ہی جموں اور کشمیر میں ان کے ساتھ اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو وہ انڈیا میں تو جا کے سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کوئی اپرچونٹی ملے گی. لیکن بینگ یوتھ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت زیادہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں, بلکہ ہمارے لیے اسپیشل کوٹاز ہیں پاکستان کی یونیورسٹیز میں, اور ہمیں اسپیشل ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور ہر محکمے میں ہمارے لیے پراپر سیٹس ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم کمپیٹ بھی کرتے ہیں. اوپن میرٹ کی سیٹس بھی ہیں, ہماری اسپیشل کوٹاز بھی ہیں, تو ہمیں ایز یوتھ یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ان ٹرمز آف امپلائمنٹ. میں گلشن صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ عمر عبداللہ کے سامنے آغا سید روح اللہ جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے جس کا تعلق نیشنل کانفرنس سے ہے, یہ کیا ہے؟ 16 دسمبر کو دہلی کی جنتر منتر پارک پہ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے ایک دھرنا دیا. اس میں عوامی اتحاد پارٹی کا نمائندہ شیخ عاشق, اس میں پنڈتوں کا جو انجینئر رشید کی پارٹی ہے, نہیں ان کا اور دوسرا نمائندہ تھا شیخ عاشق, ٹھیک, اور دوسرے سنجے سپرو جو پنڈت کمیونٹی سے ہے, آئی پی سی کے صدر ہیں وہ. پھر مجیب میر جو طلباء رہنما ہیں وہ انہوں نے ادھر شرکت کی ہے, اور اس کا جو قیادت وہ جو اس طلباء ایسوسی ایشن کے کنوینر ہیں جی, ناصر کانی حامی ان کا نام ہے. ناصر کانی حامی کہتے ہیں کہ ہمیں قطعاً کسی بھی صورت اس چیز پر اعتراض نہیں ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے جو ریزروڈ ٹرائبز ہیں جو جن کا حق بنتا ہے اس کو ہم قطعاً کسی بھی صورت ان کو حق ہم نہیں چھیننا چاہتے, ان کو حق دیا جائے, لیکن موجودہ میرٹ کا جو ہے یہ موجودہ میرٹ جو لایا گیا یہ کمزور ہے, یہ آبادیات کی حقیقتوں کے بالکل برعکس ہے, اس کی عکاس نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آبادی کے اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے واضح اور جامع میرٹ لسٹ کو اس کو ریزرویشن پالیسی کو لایا جائے تاکہ اسے مساوی یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے وانی صاحب, یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ غیر ریاستی باشندوں کو ہر جگہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ریٹائرڈ فوجیوں کو وہاں زمینیں دی جا رہی ہیں, انڈیا کے کاروباری ادارے ہیں وہ ان کو بزنس دیا جا رہا ہے, یعنی نہ صرف زمینیں دی جا رہی ہیں بلکہ زمینیں دینے کے ساتھ ساتھ اب ان کے بچے ریزرو کوٹا کے اوپر جا کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی بن سکتے ہیں. تمام شعبوں میں ان کو اسٹوڈنٹس کو بھی وہ ہر جگہ اپنے ان جو غیر ریاستی باشندے ان کو, ہمیں پتہ ہے کہ یہ 5 اگست 2019 کے بعد تقریباً 40-45 لاکھ غیر ریاستی باشندوں کو مقبوضہ کشمیر میں آباد کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے ان کے بچوں کو انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے, ان کی سیٹیں دینی ہیں, تو لہٰذا یہ سلسلہ جو 1992 کا تھا اس میں 50% یہ تھا ریزرویشن پالیسی. اس کے بعد جناب اس الیکشن سے پہلے 14% مزید اس میں کمی لائے گی, اب مزید اس میں کمی لائی, تو ظاہر ہے یہ چیزیں اب اوپن میرٹ میں کمی لائے گی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ظاہر طلباء اس پہ احتجاج کر رہے ہیں, بالکل ان کا جائز ہے کہ وہ آگے آئے ہیں. ایک تو آپ نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا ہے, پھر اب ان پہ ظلم کر رہے ہیں, اور مہاراجہ ہری سنگھ نے پارٹیشن سے پہلے کئی سال پہلے ایک پالیسی بنائی تھی کہ کشمیر میں نہ تو غیر ریاستی باشندے زمین حاصل کر سکتے ہیں, نہ وہ یہاں آ کر مستقل کاروبار کر, مطلب ان کا
ہوتا تھا کہ کشمیریوں کو کیونکہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی تھی ان کے حقوق بحال رہیں, ان کی معیشت بحال رہے, اگر سارا کچھ جس کو عرف عام میں 35A کہا جاتا ہے. جی تو اگر یہ ساری چیزیں انہوں نے کی تھی کہ کشمیری جو ہیں لوکل ان کو کوئی فائدہ پہنچے, تو اب یہ جو آپ یہ ریزرویشن پالیسی ہے اس میں تو بالکل کشمیریوں کو باہر نکالے جا رہے ہیں, بالکل غیر ریاستی باشندوں کو جو ہے وہاں لایا جا رہا ہے. تو یقیناً طلباء جس طرح احتجاج کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں, بات کر رہے تھے آپ کے فاروق عبداللہ کیا کریں, عمر عبداللہ کیا کرے, ٹھیک ہے وہ چیف منسٹر تو بن گئے, لیکن الیکشن سے پہلے اختیارات جو ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر کو دے دی گئے بہت سارے. اب اس وقت وہاں انتظامیہ چلنے کے قابل نہیں ہے, کچھ گورنر اپنی بادشاہی قائم کر رکھا ہے, تو سی ایم جو ہے وہ بے بس ہے اس وقت. یہی وجہ ہے کہ سوال یہاں عام کشمیری یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آپ کو بے بس رکھنے کے لیے یہاں پہ لایا تھا, یہ سیٹ انجوائے کرنے کے لیے لایا تھا, لیکن جو مینڈیٹ وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ لے کر آیا ہے اس مینڈیٹ کو وہ جسٹیفائی تو نہیں کر پایا ابھی تک جتنی ڈیمانڈز تھیں, چاہے وہ 200 یونٹ بجلی کا معاملہ ہو, چاہے وہ اور ریلیف دینے کا معاملہ ہو, چاہے وہ سینٹر سے اسٹیٹ ہوڈ صحیح طریقے سے کلیم کرنے کا معاملہ ہو, عمر عبداللہ تو فیل ہوا ابھی تک. بالکل حقیقت ہے, جب آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں, جہاں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں لیفٹیننٹ گورنر اپنے اختیارات استعمال کر لیتا ہے. تو پھر دوسری بات ہے, ہم نے دیکھا ہے ان 78 سالوں میں جو بھی وہاں انتظامیہ بنی, چاہے انہی خاندان کی ہو, شیخ عبداللہ خاندان کی یا دوسروں کی, وہ سب ہی کٹھ پتلی رہے ہیں. انتظام وہی دہلی سے ہی چلتا ہے. اور اب تو اس دفعہ تو باقاعدہ الیکشن انہوں نے کروا دی سپریم کورٹ کے دباؤ کے تحت, لیکن اس کے بعد جو اختیارات ہیں وہ پھر لیفٹیننٹ گورنر. اب اس وقت انتظامیہ بڑی پریشان, وہ کس کی بات سنیں, کیسے چلائیں, لہٰذا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. پھر اس سے بھی بری حالت ہے, جو پہلے تھی اس سے بھی برے حالات ہیں. تو جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, آپ کی اجازت سے میں عبدالحمید لون صاحب کو انوالو کروں گا. لون صاحب یہ فرمائیے گا, عمر عبداللہ کے گھر کے باہر احتجاج ہو رہا ہے, اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کا پارٹی کا بندہ جو اس وقت ایم پی ہے, لوک سبھا کا ممبر ہے, وہ احتجاج کر رہا ہے. کیا عمر عبداللہ اس معاملے پہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے, اور اگر نہیں لے سکتا تو کشمیر کی یوتھ کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں, جو شیخ عبداللہ ڈائناسٹی ہے, انہوں نے ہمیشہ اقتدار کے لیے جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. 5 اگست 2019 کے بعد جو مودی کے اقدامات تھے بھارت کے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمر عبداللہ یا کوئی بھی وہاں جو مین سٹریم پارٹی ہے مودی کو منوا سکتی ہے. ان کے پاس اختیارات بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی جو ہے نا وہ ان کی اسمبلی پاور لیس اسمبلی ہے, وہ کچھ بھی نہیں لے سکتے. اسٹوٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں یا 370 کو واپس لانے کی بات کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں. وہیں ہمیشہ سے ہی کشمیریوں کا استحصال کیا گیا ہے, ہمیشہ ہم احساس محرومی کا شکار رہے ہیں. جس طرح سے یہ ریزرویشن کا جو بل آیا ہے, دراصل یہ جو فریم ورک ہے اس کا موجودہ, یہ کمزور میرٹ ریزرویشن پالیسی تو یہ 2019 ری آرگنائزیشن ایکٹ جب تھا, غالباً یہ ڈیٹ جو تھی وہ 30 اکتوبر 2019 کو یہ لایا گیا تھا, تو یہ تو منوج سنہا لے کر آیا تھا اس کو. یہ بی جے پی کا دراصل اس وقت الیکشنز پہ اثر انداز ہونا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ جموں کشمیر کی اسمبلی پہ ہم بی جے پی کا وزیر اعلیٰ لائیں گے, تاہم اس طرح اس کے ساتھ نہیں ہوا اور لوگوں نے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا. تاہم میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ صورتحال میں نیشنل کانفرنس یا جو بھی موجودہ اسمبلی ہے جو پاور لیس ہے, کشمیریوں کے حوالے سے یا ان کے جو حقوق ہیں جہاں وہ محروم ہے ان کو وہ واپس لے سکیں. تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ یہ جو فراڈ ہو رہا ہے, جو دھوکہ دہی ہو رہی ہے, سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح سے طیبہ نے بات کی, آزاد کشمیر کے نوجوان کو بڑی اپرچونٹیز ہیں, لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں نوجوان یونیورسٹیوں کے اندر, کالجوں کے اندر ان کو ایڈمیشن مل رہے ہیں, ہم نہیں جا سکتے ہیں. اسی طرح سے اعلیٰ عہدوں پہ آزاد کشمیر کے لوگ اس وقت وہاں فارن مشنز کے اندر, ہمارا دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی فارن مشن کے اندر ایک پیون تک نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی آرمی میں کوئی آفیسر آپ رینک پہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ جموں کشمیر میں پاسپورٹ آفس تک نہیں تھا 2000 تک, وہاں پر تو ہمیشہ سے یہ استحصال کیا گیا ہے. تو لہٰذا کشمیر کے اندر جو کوٹا ہے لوگ تو اسی پہ گزارا کر رہے تھے, اب اس میں باہر کے لوگ آ گئے ہیں اور وہ قابض ہو گئے. حالانکہ جموں کشمیر کا جو لٹریسی ریٹ ہے نا وہ 98 پلس ہے, مگر پڑھ لکھ کے وہ کیا کریں گے؟ اچھا ہندوستان چاہتا ہے کہ میں ان کو پڑھ لکھ کے وہ کریں گے نا, وہ جوس بیچیں گے, ڈپریشن میں ڈالوں گا, میں ان کو ذہنی طور پہ مفلوج کروں گا, ان کو قسم پرسی کی طرف لے جاؤں گا. یہ ہندوستان کی ایک منصوبہ بند سازش ہے, تو اس کو سمجھنا چاہیے. تو وہیں روح اللہ ہو یا دوسرے لوگ, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. جموں کشمیر کے اندر سول نافرمانی شروع ہو, جموں کشمیر کے اندر احتجاجی مظاہرے ہو, اور اس غیر قانونی قبضے کے خلاف لوگ قربانیاں دیں,
تب جا کے جان چھوٹ سکتی ہے. نہیں تو ہندوستان کشمیریوں کو سپہ ہستی سے مٹانے کے لیے جو ہے نا وہ جس طرح کے بھی اقدامات کر رہا ہے, دنیا کو سوچنا چاہیے, بین الاقوامی برادری کو سوچنا چاہیے, اقوام متحدہ کو سوچنا چاہیے. طیبہ میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, جو نام نہاد ڈھونگ انتخابات کے نتیجے میں یہ کٹ پتلی سیٹ اپ بنایا گیا ہے, کس قدر وہاں کی یوتھ نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ اس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے, اس کی انٹینشن بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے. آپ اس ریزرویشن پالیسی کو ہی دیکھ لیں کہ حکومت جو ہے اس کے مینیفیسٹو میں یہ بہت واضح تھا کہ انہوں نے الیکشن کمپینز میں یہ یوز کیا کہ ہم ریزرویشن پالیسی کو ریووک کروائیں گے. لیکن اب جب اسٹوڈنٹ سراپا احتجاج ہیں تو عمر عبداللہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ ڈیسیجن جو آئے گا ہم اس کے مطابق دیکھیں گے. انہوں نے 3 رکنی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی, لیکن سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ویسے آ چکا ہے, وہ تو 50% کے اوپر ہے, لیکن جو یہ ڈیسیجن کا جس کو ریفر کر رہے ہیں وہ جموں کشمیر ہائی کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے اس کو ریفر کر رہے ہیں کہ جی ایک پٹیشن وہاں پہ بھی گئی ہے. اگر پٹیشن وہاں پہ گئی ہے تو پھر اس نے کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ جی اسٹوڈنٹس یہی سوال وہاں پہ کر رہے ہیں کہ پھر اس کمیٹی کا کیا مقصد تھا اور یہ کمیٹی اس کمیٹی نے ابھی تک کیا کیا ہے. تو اوور آل آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر میں جب بھی حکومت بنی ہے یا جو کچھ ٹائم کے لیے وہ رہے ہیں تو ان نے کوئی بھی اپنی عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور وہ پاور پالیٹکس ہی وہاں پہ چلتی رہی ہے. اور مودی حکومت جب تک ہے ہمیں کوئی بھی ایک خوش آئند بات وہاں پہ نظر نہیں آ رہی. اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پروٹیسٹ کو جاری رکھیں اور جب تک وہ اپنا رائٹ حاصل نہیں کر لیتے ان کو یہ پروٹیسٹ جاری رکھنا چاہیے. جی گلشن صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گی, یہ فرمائیے گا اب اسٹوڈنٹس کے پاس آپشن, یوتھ جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر سے منسلک ہو, مقبوضہ کشمیر کی ایک جنرل عوام ہو, یقیناً انہوں نے آگے معاملہ کو لے کر چلنا ہے, سارے قضیے کو انہوں نے لے کر چلنا ہے. انڈیا پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یوتھ کو ٹارگٹ کر رہا ہے. جن 96 to 100 لوگوں کی شہادتوں کی آپ نے بات کی تو اس میں 99% جو ہے وہ یوتھ ہے. تو ڈو یو ریئلی تھنک جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے؟ میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو آپ نے گپکار کے حوالے سے بات کی, وزیر اعلیٰ کے ہاؤس کے باہر جو احتجاج ہو رہا تھا, کنٹینیو میں کرنا چاہوں گا تھوڑا سا اس کے حوالے سے کہ ادھر صرف اسٹوڈنٹس نہیں تھے, بارہ مولہ سے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے, سوپور سے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس آئے تھے, ایس ایس پی کالج کے بچے تھے, کشمیر یونیورسٹی کے بچے تھے, اور وہاں پہ جو لیڈ کر رہے تھے انہیں وہ نیشنل کانفرنس کے روح اللہ مہدی تھے, اور پھر وحید الرحمان پرہ جو اسمبلی کے ممبر ہیں, اس طرح آپ شیخ قومی اسمبلی جو کے ممبر اپنا شیخ خورشید بوجھ کی لیڈ کر رہے تھے. ان کا مستقبل یہ کشمیری میر وائز نے ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا. یہ بتائیں کہ میر وائز کو کیوں روکا گیا ان کے ساتھ دینے کے لیے؟ ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا یہ سماجی طبقات کے لوگ جو ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے, اگر مجھے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں شرکت کروں گا, اگر میں نہیں پہنچ سکا تو میرا وفد ضرور ہوگا, اور جس دن مجھے اس نظر بندی سے تھوڑا باہر نکلنے دیا گیا تو میں جامعہ مسجد میں اس مسئلے کو ضرور اٹھاؤں گا. صرف میر وائز ہی نہیں, آپ سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو سنیں. محبوبہ مفتی پریس بیان میں کہتی ہیں کہ کیا ضرورت پڑ گئی عمر عبداللہ کو کہ وہ 6 مہینے کا ٹائم لے رہا ہے, جس وقت 2018 میں نے ایک SRO آرڈر پاس کیا تھا جس وقت پوسٹ گریجویشن کا میرٹ کا مسئلہ بنا تھا. تو عمر عبداللہ کے پاس 50 اسمبلی ممبر ہیں, عمر عبداللہ کے پاس 3 نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ کیوں نہیں SRO جاری کرتا؟ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے ہاتھ پہلے باندھے ہوئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کشمیری یوتھ کدھر جائے پھر؟ ان کو ہائی کورٹ کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے اور 6 مہینے کا ٹائم لینے کا مقصد کیا ہے؟ 6 مہینے کا ٹائم لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تب تک ہائی کورٹ, کیونکہ لداخ ہائی کورٹ میں بھی مسئلہ چلا گیا, تب تک ہائی کورٹ سے کوئی اس کا ڈیسیجن آ جائے, عمر عبداللہ بری الذمہ ہو جائے. اب صرف اور صرف کشمیری یوتھ کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے, اور اس کا میری نظر میں کوئی حال نہیں ہے. اگر ٹارگٹ کشمیری یوتھ ہے, اس کے پاس پاور ہے عمر عبداللہ کے پاس. آزاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کا جو کشمیری ہے وہ آ کے پڑھ نہیں سکتا, اس کو ایکویلنس نہیں ملے گی. پاکستان میں نہیں پڑھ سکتا, ایکویلنس نہیں ملے گی. انڈیا میں جاتا ہے اس کو مار کے وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے, اسے زخمی کیا جاتا ہے.
بالکل جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھی ریزرویشن پالیسی ڈال دی گئی تاکہ یہ بالکل آگے نہ جا سکے. سر یہ صرف اتنا ہی نہیں کیا گیا بلکہ کشمیر کے اندر وسیع تعداد میں کافی مقدار میں منشیات یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ڈالی گئی ہیں. کشمیری نوجوانوں کو نوکری کی لالچ کو سائڈ پہ رکھیں, کشمیری نوجوان کے اندر اتنی منشیات پھیلائی گئی 13 لاکھ کی فگر ہے 2024 میں, تو جو ان کو ان منشیات پہ لگا دیا گیا ہے اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ جو ہندو کو 42 لاکھ جو ڈومیسائل ایشو کیے گئے ہیں ان کے بچوں کے لیے راستہ ہموار کیا گیا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اور برہان مظفر وانی جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے اور بات نہ کر سکیں. I have to wind up. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا آج کے موقع کے حوالے سے. آپ نے تبصرہ, تجزیہ اور شارٹس جو ہیں وہ ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.